अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे रीडर्स, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। लेकर आ चुकी हूँ मंडे स्पेशल एपिसोड। तो मंडे है तो लॉन्ग एपिसोड तो होनी चाहिए थी, क्योंकि एक दिन का इंतज़ार किया होता है आप लोगों ने। तो आज के एपिसोड लगभग 8,000 वर्ड्स की है, और मुझे नहीं पता ये रिकॉर्ड होके कितनी बनेगी, लेकिन फिर भी लॉन्ग ही बनेगी। तो बिना टाइम ज़ाया किए और मज़ीद बातें किए आपको एपिसोड की तरफ लेकर चलती हूँ। एपिसोड है हमारी 73, नावल हल्फेजा बाय असमरवा मिर्जा। देर किस बात की भाई, लेट्स स्टार्ट। कैसे हिजर? उस लड़की ने तो मेरे भाई से ब्रेकअप कर लिया था एक और अमीर ज़ादे के लिए। वो मेरे भाई को पुराने ज़माने का कहकर चली गई कि मेरे भाई फरसूदा ख्यालात के मालिक हैं और चार्मिंग नहीं। ऐसी लड़की तो कभी वफादार नहीं हो सकती, और जो एक बार दिल तोड़ दे उसके सामने दोबारा अपना दिल नहीं रखते कि लो अब पैर तले कुचल दो। वो हिजर को ये सब कहती बहुत दिल बर्दाश्ता थी। उमैर का दिल भी कमज़ोर हो चुका था, तभी वो नहीं चाह सकती थी कि वो लड़की दोबारा उमैर का दिल किरची करे। तुम मुझे उस लड़की का अता पता दो, मैं उसका इस दूसरे आदमी से भी ब्रेकअप करवाऊंगा। वो वही दर्द सहेगी जो तुम्हारे भाई ने बर्दाश्त किया। उसके बाद अगर वो मुनासिब हुआ, वो उमैर की सच्ची मोहब्बत समझ पाई और अपने किए पर शर्मिंदा हुई, तभी उसे दूसरा चांस मिलेगा। वरना मैं कोई और लड़की ढूंढूंगा जो उमैर को खुशी खुशी इस हालत में भी कबूल कर सके। हिजर ने मोहब्बत से उसका चेहरा अपनी हथेलियों के प्याले में थाम लिया। वो इसे देख भले ना सकती हो, पर उसके लहजे का यकीन जरूर भान चुकी थी। वो ऐसे बोलता था कि दिलो जान से एतबार करने को जी चाहने लगता। ठीक है, मैं आपको उस लड़की के बारे में बताऊंगी। क्या उमैर भाई की वजह से अभी मजीद महवीर में साग को जलाना है अपने आगे भी? वो अपने दोनों हाथ हिजर के हाथों पर जमाती नरम से लहजे में आहिस्तगी से बोली, तो हिजर के लबों पर तबस्सुम मचला। यस स्वीट कॉर्न, अब मैं तुम्हारे भाई के लिए जान जोखिम में डाल रहा हूँ, तो उससे भी तो कुछ काम आना होगा मेरे। वो इकलौती तुम हो मेरी जिंदगी में जिसके साथ मेरा लेन देन का रिश्ता नहीं, वरना मैं बड़ा मतलबी आदमी हूँ। काम तभी आता हूँ जब काम लिया हो। क्या मेरी ये मतलबी जात तुम्हें मुझसे दूर तो नहीं कर देगी बेला हावर सुल्तान? वो उसको देखकर बातें करने का बुरी तरह आदी होता जा रहा था, और वो उसकी आवाज, लहजे और जज्ब बड़े अंदाज की दीवानी हुए जा रही थी। उसे हिजर की सच्चाइयां मबहूत कर देती थी। वो एक नॉर्मल इंसान था, और नॉर्मल इंसान वैसे ही होते हैं जैसे हिजर मलिक। अगर आप ये सब मुझसे छुपा कर करते हैं कि मैं कहीं आपको गलत ना समझ लूं, या मेरे सामने सिर्फ अपने अच्छे पहलू रखते, तो मैं एक लम्हा आपके साथ मजीद ना रहती। वो नजरें उसके सीने तक रखती बोली, वो आंखें उसके सीने तक रखती बोली। वैसे भी चेहरे तक ले भी आती तो उसे उसका हिजर मलिक कहाँ दिखाई दे सकता था। इसलिए यूं नजरें और सर झुकाकर वो उसके क्लौन और जिस्म की मिली जुली महक सांसों में चुपके से उतार कर इसको महसूस करने लगी थी, जो पुरलुत्फ था। और अब बेला वजह से उसका हाथ पकड़कर अपने सीने पर रखता शदीद बेसब्री से बोला। उसकी निगाहें बेला के रोहे रोशन से 1 इंच भी इधर उधर ना सिरकें। अब अब मैं इसमें आपके साथ हूँ। इससे महवीर मिसाक और मनाइम मलिक का रिश्ता तो सुलझेगा ही, शायद मेरे भाई को भी सुकून मुयस्सर आ जाए। मुझे आप पर पूरा एतबार है। वो वो अगर ये भी कहती कि वो अंधा एतबार कर चुकी है, तब भी हिजर ईमान ले आता। तुम जब मुझे ऐसे लाजवाब करती हो बेला, तो मेरा शिद्दत से दिल चाहता है काश तुम मेरे चेहरे की ये साकिन तासुरात देख पाती, कि तुम्हारी ज़ात, तुम्हारी मौजूदगी कैसे मुझे चुप लगा देती है। काश तुम मेरी आंखों में अपने लिए मौजूद ये मोतबर रंग देख सकती, जिससे मैंने आज तक किसी दूसरी औरत को नहीं देखा। तो मेरी जिंदगी में बिल्कुल ठीक वक्त पर आई हो। वो हाथ बढ़ाकर उसके बंधे बालों के बावजूद 2 लटें जो बाहर बिखरी थी, उन्हें उसके कान के पीछे अड़ीस किया, तो वो छुई मुई सी हुई। मैं शायद एक दिन ये देख पाऊं। वो मुस्कुराकर उम्मीद से भर गई। यकीनन। खैर, मुझे ये पूछना था, तुम जब कुछ ना कर पाने पर बोर हो जाती हो तो क्या करती हो? वो अब भी बेकरार था। बेला को खुशगवार हैरत ने घेरा। मैं बुक सुनती हूँ, मैं पेंटिंग करती हूँ, मैं पौधों को पानी भी देती हूँ, और ज़्यादा बोर हो जाऊँ तो बाबा से गपशप करने के साथ वॉक कर लेती हूँ। मैं करंट टॉपिक्स पर डिबेट्स भी देती हूँ, मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं। मैं अच्छी सामे हूँ, कभी कभी वायलिन भी बजाती हूँ।
وہ اتنا سب کرتی ہوگی؟ یہ سن کر حضرت شاکڈ رہ گیا۔ اتنا سب تو وہ آنکھوں کے ساتھ نہیں کرتا جتنا یہ لڑکی نظر نہ آنے کے باوجود کرتی رہتی ہے۔ مطلب بلائنڈ لوگ بھی چارمنگ اور ایکٹیو ہو سکتے ہیں؟ وہ مسکراتا ہوا حیران ہوا، اسے ہی دیکھے جا رہا تھا۔ جتنا غصہ مہویت پر رات سے نکال چکا تھا، یہ لڑکی اس کی آسودہ کرتی موجودگی نے جیسے سارا غبار نگل لیا تھا۔ بالکل، بلائنڈ لوگ ایکسٹرا ایکٹیو ہوتے ہیں جناب، وہ چہک کر اترائی۔ میں چاہتا ہوں تم اپنے اندر کی امید اور یقین کبھی مدھم بڑھنے نہ دو۔ بیلا ہاور میں تمہاری آنکھیں بنوں گا، تم خوش قسمت اور ہیپیلی میرڈ لڑکی کہلاؤ گی۔ میں دیکھنا چاہوں گا کہ تم پینٹنگ کیسے کرتی ہو۔ تو کب آؤں دیکھنے؟ وہ اس کے جذب سے گھبرا رہی تھی۔ وہ اس کے لہجے میں اپنے لیے وہ کچھ محسوس کر رہی تھی جس پر ابھی بیلا کا حق نہیں تھا۔ جب آپ کا دل کچھ یونیک دیکھنے کو چاہا آ جائیے گا، میں تو ہر وقت منتظر رہوں گی۔ اب وہ بھی الفاظ میں جی بھر کر محبت بھر رہی تھی۔ یہ تو سراسر ہجر کا امتحان تھا۔ تو میری زندگی میں بہت بہترین اضافہ ہو۔ میں جلدی آؤں گا، ہم ساتھ کلر پینٹ کریں گے۔ اب میں چلتا ہوں، کال پر تم سے ڈیٹیل لے لوں گا۔ تم بھی جاؤ، اب اپنے ماما بابا سے اگر یہ راز ڈسکس کرنا چاہو تو کر سکتی ہو، تاکہ وہ بھی مطمئن ہو جائے۔ جوان بیٹی کی ایسی حالت ان کو بھی خون کے آنسو رلاتی ہوگی۔ وہ فوراً سے جذباتی ہو کر مسکرائی۔ ہجر نے دور ہوتے ایک مشکل سانس لیا اور بیلا کا ہاتھ مجبوراً آزاد کرتا اسے بھرپور نگاہوں میں بسائے ہی وہ گاڑی کی طرف بڑھ گیا، اور بیلا کے چہرے پر اس وقت دنیا جہاں کا سکون اترا ہوا تھا۔ رئیس نے یاسر کو کوبا روانہ کر دیا تھا۔ وہ شماس صاحبہ اور رضی سومرو کو لینے آذربائیجان نکل چکا تھا۔ رئیس کی کل تیمارداری ہوئی، مگر آج اس کے اندر کا طوفان پھر سر اٹھا چکا تھا۔ لیگل نوٹس کے حوالے سے کورٹ میں ہیئرنگ تھی جہاں سوہا اور وہ دونوں مدعو تھے۔ جج کے مطابق سوہا نے رئیس پر کیس کیا تھا کہ وہ اس کو دی ہر چیز واپس چاہتی ہے اور تب تک طلاق کے پیپرز پر سائن نہیں کرے گی۔ اب عدالت نے رئیس کی حالت اور مالی ابتری دیکھتے 6 دن کی مہلت دی تھی کہ وہ سب کچھ واپس لوٹا دے، ورنہ عدالت خود اس کی ہر چیز ضبط کر لے گی۔ کورٹ ہیئرنگ سے فری ہو کر وہ ساتھ باہر نکلے تھے۔ رئیس کی حالت سے محظوظ ہوتی سوہا اس پر ترس کھانے کے اب سارے ارادے ترک کر چکی تھی۔ تم طلاق چاہتی ہو تو میں دے دوں گا سوہا، لیکن مجھ سے میرا سب کچھ مت چھینو۔ میں تمہیں آخری وارننگ دے رہا ہوں۔ رئیس کے اندر ابھی بھی اتنی جرأت تھی کہ سوہا نے جانے کا ارادہ ترک کرتے بھرپور انداز میں سینے پر بازو لپیٹ کر رئیس ملانی کے سامنے رک کر اسے اضطراری نگاہوں میں مرکوز کیا۔ تم مجھ سے بھیک مانگ رہے ہو یا مجھے دھمکا رہے ہو؟ نہ تمہارا بھیک مانگنے کا انداز واضح ہے، نہ ہی دھمکانے کا۔ میں کنفیوز ہوں۔ وہ آنکھوں میں شرارے لیتا سوہا کو گھورا جو اس کی بے عزتی کر رہی تھی۔ میں تمہیں تنگ نہیں کروں گا، اس لیے اپنا لیگل نوٹس واپس لو۔ بنا تنگ کیے طلاق بھی دے دوں گا۔ میں تمہارے قریب آنے کی کوشش بھی نہیں کروں گا، نہ تمہاری بیٹی اور داماد کو پریشان کروں گا۔ یہ سب بولتے ہوئے رئیس کی آنکھوں سے حقارت کا سایہ الگ نہ ہو سکا۔ تم یہ سب تب نہیں کرو گے جب مر جاؤ گے۔ جیتے جی تم جیسی چیز باز نہیں آ سکتی۔ تمہیں کنگلا کر کے رکھنا ضروری ہے تاکہ تم پیسے پیسے کو ترسو، تمہارا دھیان کسی اور طرف جا ہی نہ سکے۔ یہی نہیں، تمہارے ماں باپ جن جیولری شاپس کے اونر بنے ہوئے ہیں ملک سے باہر، وہ بھی واپس لوں گی۔ تمہیں موت کے دہانے پہنچاؤں گی، تبھی سکون آئے گا۔ فی الحال 6 دن میں جو ابھی تمہارے پاس ہے وہ واپس کر دو۔ تمہارے پاس اپنی مرہم پٹی کے لیے بھی پیسے نہ رہیں گے۔ اس سٹیج تک تمہیں گھسیٹ کر لے جاؤں گی۔ تم نے سوہا سومرو سے پنگا لیا ہے، اب نتائج تو بھگتنے ہوں گے۔ وہ اس پر اپنی اگلی چند روزہ سختی اور پکڑ واضح کرتی وہاں سے نحوت کے سنگ گئی تھی، جبکہ رئیس نے برداشت کے سنگ اپنی مٹھیاں بھینچی۔ بس تمہارے ماں باپ کے یہاں پہنچنے کی دیر ہے سوہا سومرو۔ میں نے تمہیں اپنے پیروں میں نہ جھکایا تو میرا نام رئیس ملانی نہیں۔ آخری بار سب کچھ داؤ پر لگا دوں گا۔ اب مجھے ہارنے کا کوئی خوف نہیں۔ تم اور تمہاری بیٹی کسی کو منہ دکھانے لائق نہ رہو گے۔ رئیس نے اپنے تئیں بہت کچھ پلان کر لیا تھا، مگر ابھی وہ جانتا نہیں تھا کہ یاسر کسی سے ملا ہوا ہے، اور جس نے یاسر کو یہ کام سونپا تھا وہ کس کا آدمی ہے۔ رئیس سمجھ رہا تھا کہ وہ سوہا کو اس کے ماں باپ کی جانب سے دھمکا کر سب کروا لے گا، پر ان 2 پیاری ہستیوں کی حفاظت کا بندوبست پہلے ہی ہو چکا تھا۔ سوہا وہاں سے فری ہو کر سیدھا الوی مینشن ہی آئی تھی۔ ادین کا بخار اتر چکا تھا اور یمل بھی کچھ سکون میں آ گیا۔
انیس گہری نیند میں تھا، دین نے ہی ارشیا کو منع کیا کہ وہ بھائیوں کو نہ جگائے۔ وہ سب ناشتے کی میز پر جمع تھے۔ ارشیا اور سوہا کچن میں تھے، کیونکہ باہر ڈائننگ ٹیبل کے گرد ایک کرسی گھسیٹ کر ابراہیم الوی بھی بیٹھے تھے۔ وہ دین اور یمل کے ساتھ مسکرا مسکرا کر ایسے بات کر رہے تھے جیسے ان کو بہت پرواہ ہو بچوں کی۔ ادین کے لیے سوپ ارشیا نے بنایا تھا، تبھی وہ اسے تھوڑا گرم کرنے خود ہی کچن میں آئی تو سوہا بھی چلی آئی تاکہ ہیرنگ کا بتا سکے۔ ارشیا نے ماما کو ابراہیم الوی کے بارے نہیں بتایا تھا کیونکہ وہ انیس کو مزید شرمندہ نہیں دیکھ سکتی تھی، اور سوہا تو پھر بات کیے بنا نہ رہتی۔ وہ بس ماما کو سنتی رہی جو رئیس کے حوالے سے اسے اپنا اگلا لائے عمل بتا رہی تھی، لیکن ارشیا کی ونڈو سے ڈائننگ ہال کی طرف جمی اداس نظر نے سوہا کو چونکایا۔ میں کب سے باتیں کر رہی ہوں اور تم ہو کہ پتہ نہیں کدھر گم ہو۔ سوہا نے اس کی گال سہلائی تو ارشیا اپنے خیالات سے چونکی۔ چولہا آف کیا اور رسان سے مسکرا کر اس نے ادین کے ساتھ یمل کے لیے بھی مزیدار چکن کارن سوپ باؤلز میں ڈالا۔ یہی ہوں ماما، رات سو نہیں سکی تبھی آپ کو میں تھکی لگ رہی ہوں۔ آپ رئیس کے معاملے اور اسے سنبھال لیں گی، مجھے یقین ہے، میری اسٹرانگ ماما۔ وہ سوہا کی گال چومتی ٹرے اٹھا کر کچن سے نکلی تو سوہا اس کی اس طرح بات ٹالنے پر فکر مند سی پیچھے ہی باہر آئی۔ سوپ کے گرم گرم باؤلز دیکھ کر دین اور یمل دونوں کے ناشتہ کر کے برے پیٹ پھر سے بھوکے ہو گئے، کیونکہ ناشتہ وہ دونوں کو 1 گھنٹے پہلے دے چکی تھی۔ کک نے بہت مزیدار ناشتہ بنایا تھا، مگر چونکہ ٹھنڈ تھی تو ارشیا نے سوپ خود بنایا۔ یہ واحد سوپ تھا جو اسے بنانا آتا تھا، ورنہ وہ زیادہ کچن میں کبھی نہیں گئی تھی۔ مزے سے پیو دونوں، آج موسم بہت خراب ہے، اس لیے اسے پینے کے بعد تم دونوں جا کر بستر میں گھس جانا۔ میں نے گیمنگ سیٹ اپ لگا دیا ہے دین کے روم میں۔ ارشیا نے ٹرے سے باری باری باؤل اٹھا کر دین اور یمل کے سامنے رکھتے پیار سے کہا۔ ارشیا آپ بھی کھیلیں گی نا؟ ادین فوراً سے بولا تو وہ اس کے بال سہلاتی مسکرائی۔ نام مجھے 1 گھنٹے کے لیے ہولڈنگز جانا ہے، بہت اہم میٹنگ ہے، کینسل کروا دی تھی پر انٹرنیشنل کلائنٹ ہے تو مجبوراً جانا ہوگا، ورنہ میرا آج کا دن پورا دن تم دونوں کے نام تھا۔ مجبوری ہے، جانا ہوگا، پھر اس کے بعد آ کر میں تم دونوں کے ساتھ گیم ضرور کھیلوں گی۔ میں سوچ رہی ہوں رات ہم باربیکیو بھی کریں۔ ارشیا کی بات سنے وہ دونوں آمادہ مسکرا کر ایکسائٹڈ ہوئے۔ سوہا نے بھی کرسی سنبھالی اور ملازمہ نے اسے چائے سرو کی۔ ابراہیم بھی اپنی چائے پینے کے ساتھ نیوز پیپر کا جائزہ لے رہے تھے۔ اگر بارش نہ ہوئی تو ہم ضرور کریں گے آپی۔ کیا آپ نے گرلڈ سی فوڈ کھایا؟ کیا آپ ٹرائی کریں گی؟ یمل نے اس بار اپنی فیورٹ چیز کی آفر کی، جسے سن کر ہی ادین اور ارشیا کے منہ میں پانی آ گیا۔ ویسے تو مجھے بس فش اور پرانس ہی پسند ہیں، لیکن اگر تم کچھ اور بھی پکا کر کھلاتے ہو اور اس کے مزیدار ہونے کی گارنٹی لیتے ہو تو میں سب ہڑپ کر جاؤں گی۔ ویسے بھی ادین کو ضرورت ہے جلدی فٹ ہونے کے لیے سی فوڈ کی، میرا ڈاؤن ہوا بھائی۔ وہ یمل کی آفر کو حسین طریقے سے قبول کر گئی۔ ادین اور یمل کو مسکراہٹیں دیتی نڈھال ارشیا نے خود بھی کرسی سنبھالی۔ اپنے لیے اس نے بس اورنج جوس ہی لیا۔ جب تک ارشیا آئے گی میں جوائن کر سکتی ہوں تم دونوں کو۔ سوہا نے تو ادین اور یمل کی خوشی دگنی کر دی۔ اب اتنے بڑے فیشن کلاتھ برانڈ کی مالک اپنا کام چھوڑ کر ان بچوں کے لیے کچھ وقت نکال رہی تھی تو وہ کیوں نہ اس کی بات پر خوشی سے نہال ہوتے۔ یاہو سوہا آنٹی پلیز کریے گا نا۔ ادین تو جیسے چاہتا ہی یہی تھا۔ ضرور، ہمیں بہت اچھا لگے گا سوہا آنٹی۔ یمل نے بھی مسکرا کر اعتراف کیا۔ ڈن ہو گیا۔ بھائی ارشیا جاؤ تم اپنی میٹنگ دیکھو، میں تب تک ان دونوں ہینڈسم ینگ مین کے ساتھ ہوں، فکر مت کرنا ان کی۔ ارشیا بھی مدھم سا مسکرا دی۔ ماما کو دیکھتے پیار آنکھوں میں بھر لائی۔ کیا مجھے یہ نمک دانی دے سکتی ہو بچے؟ ابراہیم صاحب نے اخبار رکھتے جان بوجھ کر ارشیا کو مخاطب کیا، جو کب سے ان سے بات دور انہیں دیکھ بھی نہیں رہی تھی، خاص کر جب سے اس شخص نے یمل کے ساتھ ایسا سب کیا۔ یقیناً شک یقین میں بدل چکا تھا، تبھی تو انیس کی اتنی بری حالت تھی۔ جی ضرور، کچھ اور چاہیے آپ کو ابراہیم انکل؟ ارشیا نے بالکل نارمل بیہیو کرتے نمک دانی اٹھا کر ان کو تھمائی۔ ابراہیم الوی کی آنکھوں میں اس وقت تکلیف سی جگی جو ارشیا نے دیکھی پر توجہ نہ دی۔ نہیں بچے، میں بھی آج گھر ہی ہوں، ادین اور یمل کی وجہ سے فکر مند ہوں، تم جا کر اپنے کام دیکھ سکتی ہو، اور یہ انیس نہیں جاگا؟ وہ نفی میں سر ہلاتی کرسی پیچھے کی اٹھی۔ اس کی تھوڑی طبیعت بوجھل ہے تو آنکھ لگ گئی۔ ادین نے کہا نہ جگاؤں تبھی نہیں اٹھایا، میں واپس آ کر اسے جگاؤں گی،
اور ماما ان دونوں کو بور نہ ہونے دیجیے گا، میری جان ہو تم دونوں، میں تم دونوں کے ہمیشہ پاس ہوں۔ وہ دین اور یمل کی عقب تک آئی، دونوں کی طرف ہاتھ پھیلاتی، دونوں کا ماتھا چومتی، بالکل اس وقت انہیں آسودگی بخشتی ان کی ماں ہی لگی۔ سوہا کو تو اپنی ارشیا بالکل ان لوگوں کی لگنے لگی تھی۔ ادین اور یمل نے مسکرا کر اسے مطمئن کیا، جس کے بعد وہ سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی۔ میری بیٹی، میری گڑیا، جب اس کی انیس سے شادی ہوئی تھی مجھے امید نہیں تھی کہ یہ یوں اپنی فیملی کو سنبھالے گی، لاپرواہ سی ہو گئی تھی نا۔ اب دیکھو، اپنے سوا سب کا خیال ہے اسے، ایک گلاس جوس بھی پورا پی کر نہیں گئی۔ سوہا کی آنکھوں میں اس وقت جو پیار تھا ویسا ہی ادین اور یمل کی آنکھوں میں بھی تھا، جبکہ ابراہیم الوی نے بھی سوہا کی باتوں کا اقرار کیا۔ وہ انیس کے لڑکھڑانے پر ابھی تک پریشان تھے، پھر جو کچھ آج انیس کو کہا، جب تک اس کی تلافی نہ کر لیتے سکون نہ پا سکتے تھے۔ اور اوپر کمرے میں دبے پیر داخل ہوئی۔ بس بیگ لینا تھا، ورنہ تیار تو وہ صبح ہی ہو گئی تھی۔ میک اپ تھوڑا ٹھیک کرنا تھا، تبھی دروازہ آہستگی سے آگے کیے ارشیا نے اپنے فون کی ٹارچ میڈیم پر آن کی اور ڈریسنگ ٹیبل تک آتے فون ایک ہاتھ میں پکڑ کر اپنے چہرے پر روشنی پھینکتے لپسٹک اٹھا کر ٹھیک کی، بال کھول کر ان میں ہلکے انداز میں برش کیا تاکہ ویوز ٹھیک ہوں۔ پھر وارڈروب کارنر کی طرف آتے بیگ ریک والی جگہ آتے اپنا بلیک بیگ اٹھایا۔ وہ اسی خلیے میں تھی جو شاور میٹنگ کے بعد اپنایا تھا، بلیک فل لیدر سکرٹ کے ساتھ پیچ جرسی ٹاپ پہنے ہوئے، بلیک پوائنٹڈ اینکل بوٹس پہنے اس نے اپنا لانگ بلیک کوٹ نکالا کیونکہ باہر بہت ٹھنڈ تھی۔ تم سکون کی نیند پاؤ، تمہارا بے فکر اور درد سے پاک ہونا میری آسانیوں میں سر فہرست ہے انیس خانم الوی۔ وہ آہستگی سے چلنا برقرار رکھتی انیس تک آئی، جھک کر اس کے بے خبر وجود اور پرسکون چہرے کو دیکھ کر جھکتے اس کے ماتھے کو چوما اور پھر ہاتھ پھیر کر اس کے بال سہلاتی بولی، ارشیا مجھے معاف کر دو۔ وہ نیند سی میں بڑبڑایا ہی جب وہ ذرا دیر اس کے پاس بیٹھی۔ فون سیدھا کیا تو پورے کمرے میں بہت ہی مدھم ٹارچ لائٹ سے روشنی سی پھیلی۔ معاف؟ کیا کہہ رہے ہو؟ کیسی معافی؟ اب کسی اور کی کیے کی معافیاں، کسی اور کی کیے کی معافیاں مت مانگنے لگنا مجھ سے انیس۔ وہ بیٹھے بیٹھے اس کے سینے پر جھک کر لیٹی، وہ آہستگی سے اس کے گرد اپنا ہاتھ رکھتا انگلیاں اس کے بالوں میں پھنسا گیا۔ بابا نے یمل کو 10 لاکھ کے عوض کسی کے حوالے کرنا چاہا۔ میں بہت شرمندہ ہوں، لیکن اب ایسا نہیں ہوگا، میں یمل کو سیکیورٹی فراہم کروں گا۔ وہ ذرا سا اوپر اٹھی۔ تم جاگ رہے ہو؟ وہ خوفزدہ اور پریشان ہو کر بولی تو انیس نے بھی ابھی بھی نیند سے ہٹی اپنی آنکھیں کھولی۔ ہاں، تم میرے پاس آئی ہو، میری نیند ایک طرف ہو گئی، سونا چاہتا ہوں مگر تم سے معافی مانگے بنا چین نہیں آ رہا۔ وہ اس کی کھلی آنکھیں دیکھتے دل و جان ہار گئی۔ پاگل، کسی اور کے کیے کی معافی تم کیوں مانگتے ہو؟ میں تم سے حساب صرف اپنے معاملوں میں لیا کروں گی کہ کسی لڑکی کو دیکھا، اگر کسی عورت نے تمہیں دیکھا، مجھے رلاؤ گے، ڈانٹو گے یا لڑو گے تب معافی کی مہلت آئے گی۔ اس کے علاوہ تم کسی کے بہاف پر ایسا مت کرنا۔ میں تمہارے بابا کو جان گئی ہوں، ہم انہیں بھی ایک دن سدھرتا دیکھیں گے۔ دل سے یہ بوجھ اتارو اور سو جاؤ، میں 1-2 گھنٹے تک آ کر تمہیں جگا دوں گی۔ وہ مندھی مندھی آنکھوں سمیت مسکرایا۔ اس نے ارشیا کی سانسوں کے بیچ سانس لی۔ ارشیا، مجھ سے جڑا رشتہ تمہیں ہلکان کر رہا ہے نا؟ وہ افسردہ تھا۔ تم سے جڑا رشتہ میری تر و تازگی کی ضمانت ہے۔ تم کیا جانو؟ تم اوور تھنک مت کرو انیس، تھوڑا آرام کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہیں ہر گل سے آزاد دیکھنا چاہتی ہوں۔ چلو آنکھیں بند کرو، مجھے اب اجازت دو۔ میں نے تمہاری نیند خراب کرنے کے ڈر سے لائٹ تک آن نہیں کی تھی، پر تم صدا کے الو پھر بھی جاگ گئے۔ وہ شکوہ کرتی انیس کو دونوں بازو کھولنے پر مجبور کر گئی۔ وہ اسے بالکل اپنے چہرے پر جھکا گیا۔ ارشیا، کس می؟ وہ اس کے ایسے تقاضے پر ایک لمحہ تھم ہی تو گئی۔ وہ اب تک خود ہی تو سب حق وصول رہا تھا، یہ کوئی وقت ہے بھلا؟ وہ اس کی گرفت میں پھڑپھڑائی۔ وہ جو تم نے خود پہل کی تھی اور میں نے روک دی تھی، مجھے وہ چاہیے واپس۔ وہ جیسے اس وقت شدید بےتاب تھا، رد کرتی تھی، اب کہاں سے لا کر دوں؟ وہ اس سے زیادہ بے بس تھی۔ ایسے مت کرو میرے ساتھ۔ وہ خفا ہوا، ارشیا نے اس کی ایک رخسار سے ہتھیلی جوڑتے بہت شدت سے اس کا رخسار چوما۔ تم نے وہ والی ارشیا تبھی کھول میں بند کر دی تھی، وہ قدرتی تھا، تم خود کر لو، میں نے روکا ہے بھلا؟
وہ اتنے پیار اور سادگی سے کہہ گئی کہ انیس کی آنکھیں ہلکی سی گلابی ہو گئی۔ وہ اسے جان بوجھ کر ستا ہرگز نہ رہی تھی۔ میں اس خول کو توڑ دوں گا جلد، وہ بہت شدت بھرے لہجے میں بولا۔ وہ اترائی، اور مجھے تم پر پورا یقین ہے کہ تم توڑ دو گے۔ میں بہت پیار کرتی ہوں، میں تمہیں دیکھ کر جیتی ہوں۔ تم خود غرض انسان نہیں ہو، تم میری نظروں میں بہت شدید پیار کے مستحق ہو۔ میں تم سے وہ پیار کرنا چاہتی ہوں۔ تم میرا سب کچھ ہو۔ اپنی بازو اور گھٹنے کو زیادہ ہلائے بنا اب سو جاؤ، میں ورنہ نہیں جا سکوں گی۔ وہ اس کے بازوؤں کے حصار سے نکل کر بیٹھی تو انیس نے پیار سے اسے دیکھتے سر ہلایا۔ ایسی فرما برداری پر کون نہ لٹ جائے۔ انیس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کی ہتھیلی اپنے لبوں سے جوڑتے چومی اور آنکھیں بند کر گیا۔ وہ جلد ہی نیند میں چلا گیا۔ اسے کچھ دیر محبت سے دیکھتی رہی، پھر وہ بھی فون اٹھائے انہی دھبے پیروں کمرے سے نکلتی چلی گئی۔ وہ واپس پہنچ آیا تھا۔ اس کا پریشان چہرہ دیکھ کر فجر بہت فکر مند تھی۔ وہ جب سے آیا تھا بہت چپ تھا اور وہ پوچھ پوچھ کر تھک چکی تھی۔ اس نے اپنے لیے چائے بنائی تو وہ عصر کے لیے بھی بنا لائی۔ وہ اس وقت فارم ہاؤس کے باہر والے شیڈڈ گارڈن ایریا سائڈ لگے دو نشستی صوفے پر بیٹھا تھا۔ جب وہ چائے کا کپ اس کی طرف بڑھائے خود بھی ساتھ بیٹھی۔ کچھ تو ہے جو آپ مجھ سے چھپا رہے ہیں اثر۔ پلیز ایسے چپ رہیں گے تو مجھے لگے گا میری وجہ سے کچھ ہوا ہے جو چھپا رہے ہیں۔ وہ اپنی مزید بے چینی چھپا نہ سکی تو بول اٹھی۔ اثر نے چائے کا سپ لیا، پھر سے وہ لمبے لمبے 3-4 گھونٹ اس کے سامنے بھرتا کپ ٹیبل پر پٹک گیا تو فجر نے اپنے کانپتے ہاتھوں سے کپ میز پر رکھا۔ وہ اس کی طرف رخ کیے بیٹھی، بے ارادہ اس کا ہاتھ اثر کے ہاتھ پر جا جما۔ یہ پاگل پن دوسری بار تھا۔ آپ کی زبان، گلا، ہونٹ جلتے نہیں کیا؟ وہ آنکھوں میں نمی اور غصہ ساتھ بھرتے استفسار کرنے لگی، پر وہ شدید جلن کے باوجود اسے دیکھ کر تلخی ایک طرف کی کراہتا سا مسکرایا۔ جلتے ہیں، ایون ابھی پچھلے کرتب کے اثر گئے نہیں تھے پورے، میں نے پھر سے خود پر ظلم ڈھا دیا۔ دراصل ایسا میں بہت بے بسی کے سنگ کرتا ہوں۔ وہ اپنے کیے پر فقیرانہ سا مسکرایا۔ فجر نے اس کے ہاتھ پر اپنے ہاتھ کا دباؤ بڑھایا۔ کیسی بے بسی؟ میری ہاں تو آپ کے پاس جلد آ جائے گی۔ مجھے بتائیں نا انیس بھائی کو کیا ہوا؟ وہ کہاں غائب تھے؟ مجھ سے کچھ مت چھپائیں، جب تک سچ نہیں بتائیں گے میں الوی مینشن نہیں جاؤں گی سر۔ وہ بھی اپنا حوصلہ یکجا کرتی بولی۔ اس کا فیصلہ اٹل تھا۔ اس ہمایوں نے انہیں برا زخمی کر دیا کل رات۔ اسے لگا وہ میں ہوں۔ انیس خانم ہیموفیلک ہیں، میں اس وقت ان کے پاس بھی نہیں تھا، یہاں تھا، ستم کے سو بھی گیا تھا۔ مجھے خود پر بہت افسوس ہے، میں ان سے مل کر بھی نہیں آیا، ہمت ہی نہیں ہوئی۔ پہلی بار ایسا لگ رہا ہے کہ میں بیکار ہوں۔ وہ شدید پریشانی کے عالم میں بولا۔ فجر بھی پریشان ہوئی۔ میں نے کہا تھا نا وہ لوگ میرا پیچھا کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ ہمایوں یہاں آ گیا مطلب سمجھ رہے ہیں؟ وہ ہمیں کبھی سکون سے بیٹھنے نہیں دے گا۔ انیس بھائی نے ہماری مدد کی اور بدلے میں ان کو زخم ملے۔ مجھے بھی شدید افسوس ہو رہا ہے۔ وہ کل کو پھر یہی کر سکتا ہے اور خدا نہ خواستہ انیس بھائی کے ساتھ آپ کو بھی زخم لگ سکتے ہیں۔ وہ لوگ بیٹھ کر بات کرنے کی زبان نہیں سمجھتے اور ایسوں کی دشمنی صرف جان کا ضیاع ہے۔ سب ختم کرتے ہیں اثر۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ میں آپ کے ساتھ نہیں ہوں تو وہ پیچھے ہٹ جائے گا۔ اٹھیں، مجھے جم ڈراپ کریں، میں اپنی جاب کنٹینیو کروں گی اور ہم کچھ وقت نہیں ملیں گے۔ اس کی بازو تھامے رندے افسردہ لہجے میں مایوسی کی حد کو چھوتے بولی تو اثر نے اپنے گلے، زبان اور ہلکے درد کو بھلا کر فجر کی طرف منہ پھیرتے اسے دیکھا کہ زیادہ درد تو فجر کی ہار ماننے نے پہنچا دیا ہے۔ سب ختم کرتے ہیں؟ کیا مطلب ہے آپ کا؟ وہ بے یقینی کی انتہا پر تھا۔ فجر کے گلے میں آنسوؤں کا گولا سا پھنسا۔ چھوڑ دیں مجھے، اپنے اور اپنے بھائی جیسے سر کی زندگی کیوں خطرے میں ڈال رہے ہیں؟ یقیناً انیس بھائی نے اسے بھی پیٹا ہوگا اور اب وہ دگنا بدلہ لے گا۔ فجر نے بہت آسانی سے یہ کہا جس کے بارے سوچنا بھی اس کے لیے سہانے رو تھا۔ کیا آپ مجھ سے پیار کرتی ہیں طبیبہ؟ مانتا ہوں یہ سوال پوچھنا ابھی بہت جلدی ہوگا کیونکہ ہمیں ملے ابھی چند دن ہوئے، لیکن کیا آپ کے دل میں میرے لیے تھوڑی سی بھی لپک ہے؟ وہ اس کا وہی اپنی بازو سے لپٹا ہاتھ کھینچ کر اپنے دل کے مقام پر رکھ گیا
جسم اب وہ کھنچ کر اس کے حصار میں سمٹ کر دم و سانس ساتھ گئی۔ بالکل ہے، وہ فوری بولی، اثر کو جیسے سانس آئی۔ تو ایسی بات منہ سے دوبارہ مت نکالیے گا کہ سب ختم کریں یا چھوڑ دیں۔ میں نے اپنی زندگی کی 35 بہاریں ویسٹ کرنے کے بعد کسی عورت پر نظر کے بجائے سیدھا دل رکھا ہے۔ سمجھ رہی ہیں میری بات؟ جو بہت دیر سے محبت کرتے ہیں ان کی محبت ایسی ہی دیوانہ وار اور شدید ہوتی ہے جیسے میری، جلد باز، نفع و نقصان سے بے نیاز۔ جانتا ہوں آپ مجھ سے 7-8 سال تو چھوٹی ہوں گی، آپ کو یہ سب عجیب اور بے وقت لگ رہا ہوگا، لیکن میرے لیے بہترین وقت پر ہوا بہترین فیصلہ ہے فجر۔ وہ اس کی آنکھوں میں موجود بے پناہ محبت پر دنگ تھی۔ لیکن یہ سب نقصان دہ ہے۔ جب کسی کا ہاتھ تھامے رکھنا آپ کے ہاتھ کو جلا رہا ہو تو اسے چھوڑنا پڑتا ہے سر۔ کیا آپ یہ چاہیں گے کہ ہماری وجہ سے انیس بھائی یا ارشیا آپی کو کوئی نقصان پہنچے؟ میں نہیں چاہتی۔ وہ حقیقت پسند بننے کی کوشش میں تھی پر وہ نہیں ہو سکتا تھا۔ نہیں پہنچے گا نقصان۔ میں اب آپ تینوں کی ڈھال بنوں گا۔ اصل کی ہر بات یقین کرنے لائق تھی پر وہ بہت ڈری ہوئی تھی۔ آپ خود کو مشکل میں کیوں ڈال رہے ہیں اصل؟ زندگی کا سفر ہی تو ہے، کوئی چھوٹ بھی جائے تو کیا ہوا، محبت اور لپک تو قائم رہے گی۔ وہ مایوس ہو رہی تھی کہ شاید اثر اس وقت جذبات کے سبب ایسے دعوے کر رہا ہے، لیکن اثر بے حد سنجیدہ تھا۔ آپ کو تو چلتے ہوئے بیچ بازار نہ چھوڑو، زندگی کے سفر میں چھوڑنا تو ناممکن ہے سائیں۔ ہم وہ لوگ ہیں جو محبت کے لیے چنے انسان پر تاخیات پسندیدگی اور قبولیت کی مہر لگا دیتے ہیں۔ وہ لوگ ہم سے پھر موت کے دن کے پہلے دور نہیں ہو سکتے۔ مجھے نہ صرف یہ محبت اور لپک قائم رکھنی ہے بلکہ ساتھ رہ کر اسے محسوس بھی کرنا ہے۔ وہ اپنی بات مکمل کیے یکدم جلن پر کراہا تو وہ بھی اس کے الفاظ کی حدت میں دبتی دبتی ہوش میں آئی۔ گلیسرین لا کر دوں؟ اس کے 2 سپون پی لیں، جلن بہتر ہو جائے گی۔ تو بہرحال ایسا پاگل پن مت کیجیے گا، بے بسی میں بھی۔ وہ اس کے منہ گلے اور ہلکی جلن کی فکر میں تھی، جبکہ وہ تو دل کی جلن کا علاج پہلے چاہتا تھا۔ فجر میرے ساتھ الوی منشد چلے، وہ میرا بھی گھر ہے اور آپ میری ہیں۔ چاہیں تو ہم آج ہی نکاح کر لیتے ہیں اگر آپ کو حق سے وہاں جانا ہے تو۔ اشیا کا جم ہے تو سیب، لیکن میں آپ کو اپنی آنکھوں کے سامنے چاہتا ہوں ابھی، جب تک وہ ہمایوں یہاں ہے۔ ویسے تو اس کا کل ایکسیڈنٹ ہوا ہے، وہ ہاسپٹل ہے کسی پر، اس کے باز آنے تک آپ کہیں باہر نہیں جائیں گی۔ وہ سر ہلاتی اثر کو دیکھنے لگی۔ آپ انیس بھائی کو سر کہتے ہیں پر ان کی وائف کو ارشیا، پھر یہ کہ آپ کا گھر ہے وہ، کیا آپ کی فیملی میں کوئی نہیں اثر؟ وہ پریشانی سے بولی تو اثر نے اس کی طرف دیکھا۔ آپ ہیں میری فیملی، اور وہ میرے سر دنیا کے لیے ہیں، حقیقت میں بھائی ہیں، محبت اور ساتھ سے بنے بھائی۔ رہی بات ارشیا کی، وہ میری بہن ہے، مجھے بہن کی طرح ہی رکھتی ہیں۔ میرے دل میں ان کے لیے ایک الگ جگہ ہے۔ مجھے پتا ہے آپ نکاح نہیں کرنا چاہتی ابھی، لیکن پلیز کچھ تو کنیکشن بنانے دیں اپنے اور میرے بیچ فجر، میں آپ کو ساتھ رکھ سکوں تاکہ… وہ اس کے چہرے کو چھوتا، اس کی آنکھوں میں جھانک کر بولا تو اثر کی آواز بھاری پڑنے لگی۔ چلوں گی آپ کے ساتھ بنا کسی نکاح کی شرط کے، لیکن میں وہاں کمفرٹیبل نہیں رہوں گی اثر، صرف آپ کی تسلی کے لیے جا رہی ہوں۔ وہ اس کی مان جانے پر مسکرا اٹھا۔ یعنی آپ مجھے نکاح کے لیے بہت لمبا تڑپانے والی ہیں؟ وہ جیسے اندر کی حسرت دبا نہ سکا۔ ظاہر ہے جب تک سب ٹھیک نہیں ہو جاتا، جب تک میں مکمل آزاد نہیں ہو جاتی، خود کو آپ کے حوالے کیسے کر سکتی ہوں؟ آپ کا مجھ پر دل رکا ہے تو مجھ پر بھی لازم ہے میں بھی اس دل رکنے کو خراج پیش کروں۔ انتظار کر لیں گے نا آپ؟ وہ یقین اور محبت سے اس کی طرف دیکھتی عہد چاہتی تھی۔ کروں گا، میں آپ کا انتظار خوشی خوشی کروں گا، لیکن شرط اتنی ہے کہ جب آپ مجھے ملیں گی تو آپ کا دل میرے سوا کچھ نہیں چاہے گا، وہ کسی ڈر، کسی خوف اور کسی پریشانی میں مبتلا نہیں ہوگا۔ اس کے استحقاق لوٹاتے جملوں پر بے ساختہ مسکرائی۔ میرا دل تو ابھی بھی آپ کے سوا کچھ نہیں چاہتا۔ اصل پلیز میرے لیے اپنا خیال رکھنا ہے، آپ کو دوبارہ ایسے چائے نہیں پینی۔ وہ اس کی بازو سے بازو الجھائے روحانسی ہو کر اسے دیکھتے منمنائی۔ ٹھیک ہے میری جان، وہ محبت سے بھرا بولا پر باہودہ ذرا جو بے خودی غالب آنے دی۔ میں گلیسرین یا کچھ متبادل ڈھونڈتی ہوں، پھر ہم نکلتے ہیں۔ وہ اٹھ کر کہے جانے لگی جب اثر نے اس کی کلائی پکڑ کر روکا۔ اب ایسے چائے تب پیوں گا جب آپ میری ہوں گی، پھر آپ کو میری جلن دور کرنے کو گلیسرین یا کچھ متبادل ڈھونڈنا نہیں پڑے گا۔ وہ اس کی بے باک بات سنے کان کی لو تک سرخ ہوئی۔ اثر پلیز۔ وہ جھنپ کر ہاتھ چھڑوا گئی اور اس کا دل چاہا زمین پھٹے اور وہ اندر دھس جائے۔
وہ بھاگ گئی تو اسر کو اپنی جلن سے پیار محسوس ہوا، وہ جلن جسے وہ مٹانا ہی نہ چاہتا ہو۔ جبکہ اندر فارم ہاؤس کی کچن پہنچ کر وہ شدید بے قرار و مضطرب سی اپنے دل پر ہاتھ رکھے دیوار سے لگی تھی۔ دل میں گدگداہٹ تھی جسے وہ ابھی کوئی نام نہیں دے سکتی تھی۔ ملک ہولڈنگز کی کانفرنس روم میں میٹنگ چل رہی تھی اور اپنے آخری مراحل میں تھی۔ اس نے جس ٹینڈر فائل کے لیے انیس سے مدد لی، یہ وہی پروجیکٹ تھا، اور یہ بہت بڑا ٹینڈر ارشیا کی وجہ سے ملک ہولڈنگز کو مل گیا۔ عاصم بہت خوش تھا کہ اسے اس کی امید جو نہیں تھی۔ صبح کی اداسی اس کاروباری خوشی نے زائل کر دی تھی۔ میٹنگ ختم ہوئی تو عاصم ملک کی سیکرٹری اور مینیجر نے تمام لوگوں کو سی آف کیا۔ ارشیا بھی فائل سمیٹ کر سب اکٹھا کرنے کے بعد اپنے فون پر وقت دیکھتے اٹھی۔ جب عاصم سے نظریں ملتے تھمی، وہ اسے ہی رشک سے دیکھ رہا تھا۔ ارشیا کو لگا شاید انہیں کوئی بات کرنی ہے یمل کے حوالے سے، تبھی وہ واپس بیٹھی۔ یمل کیسا ہے؟ عاصم اس کی امید پر پورا اترا، وہ لیا دیا سا مسکائی۔ الحمدللہ وہ محفوظ اور اچھا ہے، میں ہوں اس کے پاس، آپ بے فکر رہیں اس کے حوالے سے۔ ابھی بھی میں ہولڈنگز آئی ہوں تو ماما کو اس کے پاس چھوڑ کر آئی ہوں۔ وہ اپنی طرف سے عاصم کو مطمئن کر گئی۔ سوہا مل لی اس سے؟ عاصم کی حیرانگی پر ارشیا نے مبہم سا طنزیہ انداز اپناتے سر ہلایا۔ جی ایمن ان کی عمل سے دوستی بھی ہو چکی ہوگی اب تک۔ آپ نے یہی پوچھنا تھا۔ اگر تو میں جا سکتی ہوں، میں گھر سے کام کروں گی 2-3 دن، جب تک یہ عمل میرے پاس مینشن میں ہے، اگر آپ کو اعتراض نہ ہو۔ وہ اجازت چاہتی تھی، اس کا لہجہ اور انداز بہت تلخ تھا۔ عاصم اس کی ابھی تک اجنبیت دور نہ کر سکا تھا۔ اس کے دل میں جگہ بنانا تو دور کی بات تھی۔ مجھے اعتراض نہیں، بس تم نظر نہیں آؤ گی ہولڈنگز میں تو تھوڑا اداس ہو جاؤں گا۔ عاصم کے لہجے سے ٹپکتی محبت اور شفقت ارشیا کو ہضم نہ ہوئی۔ میں جو ساری عمر نظر نہ آئی، تب اداسی نہیں ہوئی آپ کو؟ اب اچانک یہ بدلاؤ کیسا؟ وہ بظاہر بہت نارمل لگ رہی تھی، پر اس کے الفاظ میں ایک سوال، ایک درست پن ہلکور رہا تھا۔ تم میری محبوب اولاد ہو، مجبور تھا میں۔ وہ ان کی مجبوری سن کر ہنس پڑی۔ محبوب اولاد، اور وہ بھی میں؟ یہی کہہ کر میری ماں کو جھانسا دیا محبت کا پھر سے۔ کون سی محبوبیت ہے یہ؟ کس قسم کی محبت ہے یہ؟ پلیز وضاحت کریں، ورنہ ایسے محبت کے ورژن میں سہ نہیں سکوں گی۔ ارشیا کی آنکھوں میں اس ہنسی سے سرخی چھلک آئی۔ عاصم جیسے اپنے اندر ہی دھسنے لگا۔ میں واقعی سوہا سے پیار کرتا ہوں، اور تم میری سب سے پیاری اولاد ہو۔ کیوں میں سب کو چھوڑ کر یہاں صرف تمہیں لایا؟ کیونکہ میں تلافی چاہتا ہوں، اور کچھ ملے نہ ملے، کم از کم مجھے تمہاری تھوڑی سی محبت مل جائے ارشیا۔ وہ اپنی ہنسی روک نہ سکی، اسے یہ شدید مزاحیہ باتیں لگ رہی تھی۔ میں آپ کو اپنا باپ نہیں مانتی، یہاں آئی کیونکہ آپ کو میری مدد کی ضرورت تھی۔ آپ مجھے یہاں لائے کیونکہ آپ کی اور کوئی اولاد آپ کا ساتھ دینے کو تیار نہ تھی، نہ کسی کو اس کاروبار میں دلچسپی تھی۔ وہ کسی قسم کے لحاظ کے حق میں نہ تھی۔ عاصم کو جس سے چپ سی لگی، کیونکہ ارشیا کا ایک ایک لفظ سچ تھا۔ میرے ذریعے اگر آپ سوہا تک پہنچنا چاہ رہے ہیں تو میں آپ کو بتا دوں، جیسے آپ کو ان سے محبت نہیں، بالکل ویسے وہ بھی آپ سے محبت نہیں کرتی۔ آپ دونوں ایک جیسے ہیں۔ آپ کا یہ مجھے پل بنا کر سوہا سومبرو تک جانے کا ارمان کبھی پورا نہیں ہوگا۔ وہ جیسے حقیقت بتا رہی تھی۔ ایسا کچھ نہیں ارشیا۔ میں تو اب صرف اپنے بچوں تک رسائی چاہتا ہوں۔ میں تمہیں چاہتا ہوں، تم مجھے باپ کی طرح پیار کرو۔ مانتا ہوں میں نے سوہا کو چھوڑا، پھر تمہیں بھی چھپا کر رکھا، پر اس کا یہ مطلب نہیں میری تم دونوں سے محبت کو موت آ گئی۔ وہ جیسے مزید یہ سب سن نہ سکی تو اٹھ کھڑی ہوئی۔ تم اپنی ماں کی ہو پوری، دل دکھتا ہے میرا، تم پر میرا بھی حق ہے ارشیا۔ وہ بھی جیسے اٹھ کر ارشیا کی طرف بڑھا۔ آپ کی مدد کر رہی ہوں، یہ حق نہیں لگ رہا کیا؟ اور آپ فکر مند نہ ہو، میں بھلے مما کے ساتھ رہتی ہوں، انہیں پورا پیار دیتی ہوں آپ کے حصے کا بھی، لیکن یہ مت سمجھے میں ان سے پوری راضی ہوں۔ وہ جیسے اپنے دل کو سنبھالتے رکی۔ عاصم تڑپ کر اسے دیکھنے لگا۔ انہوں نے ایک ایسے شخص سے پیار کیا جو شادی شدہ تھا۔ آپ نے شادی شدہ ہو کر، باپ ہو کر میری ماں کی طرف قدم بڑھائے۔ اس وقت جہاں آپ بے وفا ثابت ہوئے، وہیں میری ماں خود غرض کہلائی گئیں، کیونکہ کسی عورت سے اس کا شوہر چھیننا معمولی گناہ نہیں۔ میرا تو وجود ہی ناانصافی پر قائم ہوا بابا۔ میں آپ دونوں کی من مانی، خود غرضی اور میں کا نتیجہ بن کر دنیا میں آئی۔ ماما نے طلاق کس بنیاد پر لی آپ جانتے ہیں، اور میں بھی جانتی ہوں۔ آپ دونوں ہی خود غرض اور مفاد پرست تھے۔
چھیلا صرف میں انہیں معاف کر چکی ہوں، کیونکہ کم از کم انہوں نے دنیا کے سامنے میرے وجود سے انکار تو نہیں کیا، میرے ہر درد میں میرے ساتھ رہی۔ اور یہ کیسی محبوب اولاد ہوں میں آپ کی، جو اب تک محبوب ہونے کا کوئی احساس نہ پا سکی۔ اور میری ماما سے بھی محبت نہیں ہے آپ کو، کیونکہ اگر آپ ان پر رک جاتے تو آپ کی بے وفائی والی نیچر کو معافی مل سکتی تھی۔ آپ نے تیسری شادی کی، یعنی آپ فطرتاً بے وفا ثابت ہوئے، اور ایسا شخص یہ دعویٰ کرنے کا حق نہیں رکھتا کہ اس کی کوئی ایک عورت محبوب ہو سکتی ہے یا اسے کوئی ایک اولاد پیاری ہے۔ وہ اپنی بات مکمل کرتی عاصم ملک کی آنکھوں میں نمی بھر گئی۔ وہ غلط تھا، لیکن آج پہلی بار وہ خود کو سچ میں گناہگار اور بے وفا لگا۔ مانتا ہوں تمہاری ہر بات، وہ ان کو بولنے سے رسان سے روک گئی۔ مانتے ہیں تو یہ بھی جان لیں کہ میں آپ کی پیاری اولاد نہیں، نہ ہی مجھے ایسا محبوب بننے کا اب کوئی ارمان ہے۔ جس دن آپ نے کہہ دیا آپ کو میری یہاں ضرورت نہیں، میں چلی جاؤں گی۔ یہ شیئرز آپ کی امانت ہے، میری ملکیت نہیں۔ ویسے ہی چھپ جاؤں گی جیسے پچھلے 28 سال سے گمنام تھی۔ میں آپ سے کسی قسم کا پدرانہ حق نہیں مانگوں گی، نہ ہی آپ مجھ سے بیٹی والے پیار کا تقاضا کریں گے۔ یہی میرے اور آپ کے حق میں بہتر ہے۔ ہیو اے گڈ ڈے۔ وہ آنکھوں میں کرچیاں سمیٹے نہ صرف پلٹی بلکہ وہیں سے وہ کانفرنس روم سے نکل گئی، اور عاصم المیر ملک کی آنکھوں کو بھی بھگو گئی۔ ارشیا نے پارکنگ تک بہت مشکل سے فاصلہ سمیٹا۔ ہولڈنگز کی گاڑی اس کی منتظر تھی، لیکن ارشیا کی آنکھیں مسلسل بھیگ کر سرخ ہوتی چلی گئی۔ اس نے بیگ، فون اور فائلز بیک سائڈ پھینکا اور خود بھی گہرے سانس لیتی اپنے آنسو رگڑے بیٹھی، پر وہ جتنے اپنے آنسو صاف کر رہی تھی وہ اتنی شدت سے اس کی آنکھوں سے بہہ کر گالوں پر سیلے رواں سے بہہ رہے تھے۔ اپنے محبوب اولاد ہونے کی چھوٹی بات پر اسے اپنا آپ مذاق لگ رہا تھا، اور یہ اس کے پہلے سے کمزور اور پریشان دل پر دگنا گراں گزر رہا تھا۔ وہ کافی گھنٹوں بعد لگ بھگ شام کے 4 بجے تک واپس اس کے کمرے میں جب آیا تو نرس نے اسے سوپ پلا دیا تھا۔ میڈیسن دینے والی تھی، پر مہویر نے نرس کو روانہ کر کے یہ ذمہ داری اپنے ہاتھ لی۔ محراب سے مہویر کا رابطہ تھا، وہ بھی اپنے کچھ سوشل کام نپٹا رہی تھی جن کو کچھ وقت سے اگنور کیے رکھا تھا۔ اب ویسے بھی اسے مہویر کی وجہ سے تسلی تھی۔ مجھے آپ کے ہاتھ سے دوا نہیں کھانی۔ منائم نے اس کے ہاتھ کو پرے کیا، جس سبب دونوں ٹیبلٹس مہویر کے ہاتھ سے سلپ ہو کر نیچے گر گئی۔ ہاتھ سے کھا لو، ورنہ میں تمہارے تمام جملہ حقوق کا مالک ہوں۔ کھلانے کے اور بھی طریقے ہیں۔ مہویر کے دھمکی خیز طریقے نے کام دکھایا، جس سبب اس بار اس نے مہویر سے ٹیبلٹس لے کر فوری منہ میں داب لیتے اس کے ہاتھ سے گلاس لیتے ہی لبوں سے جوڑا، کیونکہ حلق تو مہویر کے الفاظ اور نگاہیں ہوش کر گئے۔ اب چلے جائیں۔ اس کو پانی پی کر گلاس تھما کر سخت اکتا کر بولی کہ وہ جان چھوڑے، مگر وہ گلاس سائڈ ٹیبل پر جھک کر رکھتے فرصت کے سنگ منائم کے اتنے قریب ہو کر بیٹھا کہ وہ بیچ میں فاصلہ بنانے کو تکیے میں اپنی کمر دبا گئی، ورنہ ان کے چہرے ٹکرا جاتے۔ بس آپ کے زخم منتمل ہونے کے لیے اسے آج اس کو ذرا رعایت دینی تھی۔ اگلی ڈوز وہ اسے کل دینے والا تھا۔ ویسے بھی مہویر کے لوگ اسے وقت بوقت تمام صورتحال سے آگاہ کر رہے تھے۔ کیا بدتمیزی ہے یہ؟ وہ اس کی جان لیوا توجہ پر سچ پٹائی۔ وہ گھر جا کر چینج بھی کرایا تھا، مکمل بلیک کے سنگ بلیک ہی زپر پہنے، بلیک شوز، یہاں تک کہ آنکھیں بھی سرخائی سے آزاد ہو کر کالی کلوٹی ہوئے اپنی اصل دلکشی میں لوٹی تھی۔ پھر اس نے تازہ داڑھی سیٹ کی تھی کہ آفٹر شیو کی مدھر خوشبو منائم کے خواصوں سے لپٹ رہی تھی۔ اس کی وینی گردن کلین تھی جو منائم کو پیاس کا احساس بخش رہی تھی۔ پتہ نہیں کیسے وہ وہاں پیار کرنے سے خود کو روک رہی تھی۔ مختصر یہ کہ وہ گھر جا کر نہا دھو کر آیا تھا تاکہ اس کی بیمار اور روٹھی بیوی اس کی وجاہت اس کے سحر کے آگے بے بس ہو جائے۔ پھر پرفیوم بھی وہی لگا رکھا تھا جو منائم نے اسے لے کر دیا تھا۔ اب میں اس دوا کا تم پر اثر دیکھوں گا، اثر نہ ہوا تو میں خود دوا بنوں گا۔ مجھے خود پر بھروسہ ان سب دواؤں سے زیادہ ہے۔ وہ خود بھی یہی چاہتی تھی، وہ اس کے پہلو سے چپکا رہے، تبھی تو فوری ڈانٹ بھی نہ سکی۔ بس اس کی موجودگی اور نزدیکی میں سانس لینے کی ناکام کوشش کرتی رہ گئی۔ آگے آرام، اب آپ جا سکتے ہیں۔ کل تک مجھے چھٹی مل جائے گی ہاسپٹل سے، پھر آپ کی شکل ویسے بھی دیکھنی نہیں پڑے گی۔ میں ماما کے پاس ہی جاؤں گی، ان کے نئے والے گھر۔ وہ منہ ذرا پھیر کر مہویر سے لاپرواہ بنی اپنا فیصلہ سنا گئی۔ تم میرے ساتھ میرے اپارٹمنٹ جاؤ گی، میں تمہیں مس کر رہا ہوں۔ ہم کوالٹی ٹائم گزاریں گے کل رات، پھر سے ایک دوسرے کے قریب۔
اس سے پہلے وہ شیخ چلی کی طرح خیالی پلاؤ بناتا ہی چلا جاتا۔ منائم نے اپنے ہاتھ کی چاروں انگلیوں کو اس کے منہ ہونٹوں پر جما دیا۔ میں اب آپ کے قریب اپنی خوشی سے آؤں گی، یہ خوش فہمی اپنے دماغ سے نکال لیں محفیر۔ میں نے آپ کو امید تھمائی ہے، صرف اپنا آپ کے حوالے نہیں کیا۔ آپ میرے جسم کی خوشبو ممکن ہے کبھی نہ پائیں، یا شاید دوبارہ آپ بڑھاپے میں ہی ہو ایسا۔ وہ اپنا ہاتھ ہٹاتی، اسے ذرا سا دور کرتی، غصے کی انتہا پر آتے بولی، پر مہویر کی آنکھوں میں اس قدر شوق خمار آ بسا کہ منائم کو اپنی سانسیں حلق میں واپس اتر کر دبتی محسوس ہوئی۔ یعنی تم میرے ساتھ بوڑھا ہونے تک رہو گی؟ اگر تمہارے جسم کی خوشبو پانے کے لیے مجھے بوڑھا ہونے تک کا انتظار کرنا پڑا، میں تب بھی خوشی خوشی راضی ہو جاؤں گا۔ وہ اس کی آنکھوں کا یقین دیکھ کر ڈری ہوئی لگی۔ یہ بہت بڑا دعویٰ تھا جو مہویر نے کیا۔ میں نے کہا ہے ہو سکتا ہے تب بھی نہ ملے۔ وہ مغرور ہو کر اس کی خوشی کے ٹکڑے کر گئی۔ ہو سکتا ہے چند دنوں کی دوری ہی تھکا دے تمہیں اور تم خود میرے پاس آ جاؤ۔ تمہارا میرے پاس آنا میرا اعزاز جو ہے۔ تم اپنی ایک خواہش کو نہیں دباؤ گی۔ تم میری جان ہو، تم ایسا نہیں کرو گی۔ وہ جو سنجیدہ اور سنگ دل بنی تھی پھر سے روحاسی ہوئی کہ یہ شخص کسی بھی مظالم کو ڈھانے نہیں دے رہا۔ چاہے مجھے نہیں بات کرنی آپ سے مہویر، مجھے سونا ہے۔ وہ منہ پھیر گئی کیونکہ جانتی تھی لاجواب ہو چکی ہے۔ چلا جاتا ہوں، لیکن ایک بات میری غور سے سنو مانو، ادھر دیکھو۔ وہ اس کا چہرہ تھوڑی سے پکڑے زبردستی سے خود کو دیکھنے پر مجبور کر گیا۔ تم نے طلاق کی بات کی تھی، میں نے سہ لی۔ یہ پہلی اور آخری بار تھا، میں نہ آئندہ یہ سہوں گا نہ سنوں گا۔ تم مجھے ساری زندگی اپنے پیچھے خوار کر لینا، الگ آباد ہو جانا، لیکن کبھی اس نہج تک ہمارا رشتہ مت لے جانا کہ یہ گندا ممنوع حوالہ ہمارے بیچ آئے۔ نہ تو تم میرے بنا رہ سکتی ہو، نہ میں تمہارے بنا، تو ہمارے اس رشتے کے خاتمے کی بات خود اذیتی کی زیادتی میں شمار ہوگی، اور اللہ کو پسند نہیں مانو کہ ہم اس کی بخشی جان اور اس کی عطا کیے دل کو ایسی اذیت پہنچائے۔ میں تمہاری معافی پا لوں گا، میں انتظار کروں گا، لیکن دوبارہ تم اپنی زبان پر یہ لفظ نہیں لاؤ گی۔ وہ اس کی آنکھوں میں یقین، محبت اور نرم سی سرزنش کی سنگ جھانکا۔ اس نے منائم کی آنکھوں کی آمادہ آنسو دیکھتے اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھامے اس کا ماتھا شدت سے چوما، پھر دور ہوا۔ میں یہ لفظ کبھی نہیں کہوں گی، لیکن آپ بھی مجھے تنگ مت کریں۔ مجھے سپیس چاہیے، میں ایسے گھٹنا نہیں چاہتی۔ زبردستی سب ٹھیک ہوا تو ہمیں دل کی ٹوٹی کرچیاں چپتی رہیں گی۔ میں چاہتی ہوں اگر آپ ہمارے بیچ سب ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو نیچرل پروسیس پر بھروسہ کریں۔ وقت بہت بڑا مرہم ہے۔ وہ اس کے فیصلے کا احترام کر رہا تھا، خوش تھا کہ وہ اب اسے دھتکار نہیں رہی۔ ٹھیک ہے، میں وقت کے مرہم کا بھی منتظر ہوں، لیکن میں خود بھی ان زخموں پر مرہم رکھوں گا جو میں نے تمہارے دل اور دماغ کو لگائے۔ مجھے مت روکنا، میں اب کچھ بھی اپنے اندر نہیں رکھوں گا۔ تمہیں تمہارے ڈیڈ بھی میری زندگی کے وہ درد بتائیں گے منائم، جو بھی تم سننا نہیں چاہ رہی۔ وہ بھی اس سے کنیکٹڈ ہیں کیونکہ فاطمہ اب بھی ان کی نکاح میں ہے۔ وہ اس کے ہاتھ پکڑ کر بے دردی سے جھٹک گئی، خود مہویر کو کھلایا۔ اس کا نام کیوں لیا ہاں؟ وہ دبا سچی ہی۔ سکون میں آؤ، نام نہیں لیا، بس حوالہ دیا۔ عاصم المیر ملک سب جانتے ہیں، وہ تم سے میری سفارش کریں گے، انہوں نے وعدہ کیا تھا۔ وہ اب تک اسے غصے اور درد سے گھور رہی تھی۔ مجھے کسی کی سفارش کی ضرورت نہیں، وہ کرب سے کہتی منہ پھیر گئی، آنسوؤں کو بھی آنکھوں میں دبا رہی تھی۔ میں اب اس کا نام نہیں لوں گا، میں اس کا حوالہ بھی نہیں دوں گا۔ میری معصوم سی جان، جلو مت، وہ اس قابل نہیں ہے۔ تم تو میری روح کی ملکہ ہو، ارشیا نے کہا تھا میری اینجل ہو۔ وہ ایک دم بھیگی آنکھوں سے مہویر کو دیکھنے لگی۔ ہاں، وہ تم سے ملنے آئی تھی، مجھ سے لڑ رہی تھی کہ میں نے اپنی اینجل کے ساتھ ایسا برا کیوں کیا۔ اسے بھی یہی کہا کہ برا کرنے کے بعد اس کا احساس ہوا کہ یہ لڑکی میری محبت بھی بن سکتی ہے۔ وہ تمہارے پاس ہی تھی جب تم ہوش میں آئی، ساری رات یہی تھی، تم نے دیکھا تھا نا اسے؟ یا میرے سوا کسی کا ہوش نہیں تھا تمہیں؟ منائم کی آنکھوں سے چند آنسو ٹوٹ گرے۔ اس نے ارشیا کو دیکھا تھا، پر اس وقت منائم پورے خواص میں نہ تھی کہ اپنی بہن سے مل سکتی۔ وہ پھر کب آئے گی؟ منائم نے روتے ہوئے پوچھا۔ جب تم کہو آ جائے گی، رات کو بلا لوں اسے؟ وہ تو جیسے اس کے لیے سب کر سکتا تھا۔ نہیں، پریشان مت کریں اسے۔ اگر وہ ساری رات یہی تھی تو اس کو آج آرام کرنے دے، میں کل مل لوں گی اس سے۔ ہاں، مجھے کوئی ہوش نہیں تھی آپ کو دیکھنے اور آپ کا نام پکارنے سے۔ بہت برے ہیں آپ مہویر، میری بہن میرے پاس ہو کر بھی مجھے دکھائی نہیں دی، محسوس نہیں ہو سکی، تو یہ آپ کا قصور ہے۔
آپ کا قصور ہے کہ مجھے اب بھی آپ کا ہوش ہے فقط۔ اس کے سینے پر مکے برساتی جسے پھوٹ پھوٹ کر روئی۔ یہ تو جلی بازو کے سبب وہ ذرا درد بھرا تاثر دے بیٹھا کہ وہ اس کے سینے کو تکلیف پہنچانا روک گئی۔ میں تمہیں ملوا دوں گا، تم اب ہزر کی طرح اپنے 2 اور بہن بھائیوں کے ساتھ رہو گی۔ تمہارا ایک اور بھائی بھی ہے، اس عورت اور تمہارے ڈیڈ کا بھی ایک بیٹا ہے یمل ملک۔ وہ اس بار اس کا نام نہ پکارا لیکن منائب کی آنکھوں میں تیرگی اترتی چلی گئی۔ اس عورت کا بیٹا، میرا بھائی، ہمارے قسمت! کیسا گھناؤنا مذاق کیا مقدر نے میرے ساتھ، اور بیک ٹو بیک کیا۔ مجھے اس عورت سے نفرت ہے تو اس کی اولاد سے بھی کروں گی۔ مجھے اپنے ڈیڈ پر بھی بہت غصہ ہے، سب بہت برے ہو، سب کچھ الجھا کر رکھ دیا۔ وہ اس کو اپنے آگے سرک کر پکڑے گلے لگا گیا، ورنہ وہ یوں ہی روتی رہتی۔ اس میں اس بچے کا کوئی قصور نہیں، اس سے نفرت مت کرو منائم۔ وہ سسک کر جیسے نفی کرتی اسے خود سے دور جھٹک گئی۔ آپ مجھے نہیں بتائیں مہویر مساق کہ مجھے کس سے نفرت کرنی ہے اور کس سے نہیں۔ سب آپ کا قصور ہے، مذاق بنا دی میری زندگی۔ ہاں، کیا کر دیا میرے ساتھ؟ وہ اس پر چیخ اٹھی تھی۔ مہویر کو اپنے کیے پر بہت دکھ تھا، پر وہ کیا کرتا، یہ سب سچائیاں تو اسے قبول کرنی ہی تھی۔ جی جناب، تو بہت پیاری اور لمبی سی ایپیسوڈ دیا آج میں نے، امن و امان والی دی ہے، اور آپ کو پتہ ہے امن و امان کے بعد دھمکے کہہ رہی ہوں، دھماکے اور جھٹکے تو رواج ہے ہمارا۔ تو ملتے ہیں کل کی ایپیسوڈ میں جو میں بھی دھماکے اور جھٹکے والی ہو۔ آخر یاسر جس انسان کا کے کہنے پہ یہ سب کچھ کر رہا ہے وہ کون ہے، یہ آپ لوگوں نے گیس کرنا ہے۔ ملتے ہیں کل کی ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا پیارا سا تبصرہ دینا بالکل مت بھولیے گا۔ بائے بائے۔